Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. तो जनाब अली, आज शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो मैंने आज आपके साथ खबर शेयर करनी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हैं जी फ़िज़ा अली, इंतहाई बेहुदा काम किया है अब की बार। टीआरपी के लिए सस्ती हरकत अपने शोहर से लाइव प्रोग्राम के दौरान उन्होंने करवाई है और उस बेहुदा हरकत के दौरान अपनी ही बेटी को सामने बिठा के उससे तालियां बजवाईं और फिर बेटी ही से उस पर लाफ्टर्स दिलवाए। लोगों का गम और गुस्सा इस हद तक आसमान तक पहुंच गया है कि बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि इस खातून को ऑफ एयर किया जाए। पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ सियासतदान ने भी अब इस चीज़ का एक्शन लिया है। एक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर आपको देनी है। अदाकारा रेशम जो है, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू हो गई है और उनको घर उजाड़ने वाली खातून का खिताब मिला है। एक ने माफ़ी मांग ली है जबकि दूसरी ने माफ़ी नहीं मांगी है। किसका घर ख़राब किया रेशम ने, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर हमारी प्यारी अज़मा बुखारी साहिबा कूद पड़ी हैं। क्या उनको इस मामले में आना चाहिए था? क्या एक सियासतदान को ज़ेब देता है कि दो एक्ट्रेसेस की लड़ाई के बीच में आप आ जाएं? इस पे भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, आज के व्लॉग की जो सबसे पहली और शर्मनाक और घटिया और गंदगी से भरपूर ख़बर है। ख़बर इसलिए बताना ज़रूरी है कि हमारे मुआशरे को जिस तरह से टॉक्सिक किया जा रहा है, और ये सिलसिला पहले तो चलता ही था, लेकिन पहले ये सिलसिला चलता था सोशल मीडिया पे। ये सिलसिला कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं होता था। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हर चैनल के पास बाकायदा तौर पे जो है वो हर प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशंस आते थे कि आपने ये करना है और ये आपने नहीं करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रेटिंग्स हैं उसके चक्कर में जो बेहूदगी इस दफ़ा रमज़ान में मचाई गई है, जिस तरह से गंदगी और बेहूदगी फैलाई गई है, वो सब आपके सामने है। जो कुछ होता रहा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ तक कि जब लोगों ने तनकीद की, लोगों ने कहा कि ये पहला रमज़ान ऐसा गुजरा है कि जिसमें हमने इतनी बेहुदा होस्ट देखी हैं, प्लांटेड, बाकायदा तौर पे गंदी गंदी कॉल्स करवाई जाती थी। कोई कहता था कि जनाब मैं जेब के अंदर पैसे रख लूँ तो क्या वो हराम है कि हलाल है, गंदी सेंस में। और कोई कह रहा था कि जी मैं जुए में अपनी बीवी हार गया हूँ। तो कोई कह रहा है कि जी मेरी नई नई शादी हुई है तो मेरा रमज़ान कैसे गुजरेगा। और यही वो ख़वातीन थी जिन्होंने इन प्रोग्राम्स को गंदा और आलूदा किया। और इसमें से सबसे पहला सिलसिला शुरू किया वो फ़िज़ा अली ने किया। फ़िज़ा अली ने रमज़ान के महीने के बिल्कुल स्टार्ट में एक गंदगी की, एक जाली डॉक्टर को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और अपने प्रोग्राम में इनवाइट करके जो कुछ किया वो तो आप लोगों को पता है। लेकिन अब की बार इनकी जो हरकत है वो फिर से वायरल हुई है। और ये सब हरकतें जो हैं वो वायरल होने के लिए की जाती हैं। और हैरत की बात यह है कि ये मोहतरमा अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाती हैं हमेशा दाश्ताओं को। दाश्ताओं को बुलाने के बाद ये उनके सामने आर्टिफिशियल रोना शुरू कर देती हैं और फिर उसके बाद ये सिंपैथी उनकी भी गेन करवाती हैं और ख़ुद भी करती हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये करती क्या हैं कि ये सामने वाली जो शख्सियत बैठी होती है, जो उनको कहती हैं कि आप गंदगी फैला रहे हैं, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, वही अगले दिन ये खुद करती हैं। और ख़ुद करके ये वायरल होने की कोशिश करती हैं। और फिर इनको ना शर्म आती है, ना इनको हया आती है। अब इनके बारे में एक हमारी जो पॉलिटिशियन है जी, उन तक को आके, हालांकि सियासी लोग कभी भी इस तरह की गंदगी के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन मैं उस सियासी शख्सियत का नाम भी आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। अब ये उल्टी आपको खातून नज़र आ रही है और ये है कौन? ये खुद मोहतरमा है। अब आप अंदाज़ा करें इस खातून का कि इसकी ये तीसरी शादी है मुबैना तौर पे। सामने ये प्रोग्राम के अंदर अपनी बेटी को बिठाती है और अपनी ही बेटी के सामने ये इस तरह की बेहुदा हरकत करते हुए प्रोग्राम्स की रेटिंग के लिए ये सब कुछ करती है। अच्छा, ये इनके प्रोग्राम के अंदर पहली मर्तबा नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रोग्राम के अंदर इस तरह की चीज़ हो गई तो चलो जी चैनल ने वार्निंग जारी कर दी, और चैनल ने वार्निंग जारी की तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत नहीं होगी। लेकिन अगले दिन फिर से वो हरकत होती है और उससे भी बढ़ के होती है और उससे अगले दिन उससे भी बढ़ के होती है। हैरत की बात यह है, ये जिस चैनल के साथ वाबस्ता हैं वो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े जो हैं वो, आपको पता है कि कौन शख्सियत हैं, बड़े सियासतदान हैं। और हैरत की बात यह है कि अगर आप ही के अपने सियासी लोग आपको बेहुदा कह रहे हैं और फिर वो जिनके हाथ में पूरे मुल्क की बाग दौड़ है वो आके ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आके मजम्मत तो कर देते हैं, लेकिन जिन चैनल्स को उनके नोटिफिकेशंस जाते हैं वो उन्हें क्यों नहीं कहते कि इस तरह की शख्सियात को आप बैन कर दें और आज के बाद ये प्रोग्राम नहीं करेंगी। एक दो को आपने बैन किया हो तो मेरे ख्याल से जो बेहूदगियाँ फैलाने वाली खवातीन है सबके कान खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अब ये करती क्या है? करती है ये हैं कि इनकी ये तीसरी शादी हुई है। थोड़े दिन पहले दरख्तों के पीछे भागना, वो जो चुलबुली लड़कियां करती हैं ना 18 साल की, वो वाली हरकतें करके वीडियोस वायरल करने की कोशिश की, नाकाम गई। उसके बाद दोबारा वायरल होने की कोशिश की, वो भी नाकाम गई। किया क्या कि जनाब अपने घर से अपने शोहर के कपड़े पहने
مردانہ کپڑے پہن کے پروگرام میں پہنچ گئیں، پورا راستہ شوٹ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جی مجھے اپنے ان کپڑوں میں سے اسمیل آ رہی ہے اپنے شوہر کی اور ان کی سانسوں کی اور ان کے کپڑوں کی، تو اس لیے میں پہن کے جو ہے نا پروگرام میں آ گئی۔ شکر کریں کہ یہ نہیں کیا کہ میں نے جو رات کو پہنا ہوا تھا میں وہ پہن کے آ گئی یا میں شوہر کا تولیہ باندھ کے آ گئی، اللہ معاف کرے۔ پھر اس کے بعد جناب انہوں نے وہ بےہودگی کی، اس میں بھی یہ وائرل نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ رمضان میں ایک جعلی ڈاکٹر کی جعلی طلاق کے اوپر انہوں نے بہت سارے پروگرامز میں جو حرکتیں کیں، وہ جو ایک پرانے ڈاکٹر تھے ان کو بھی بدنام کروایا اپنے ساتھ، لیکن ایسے لوگوں کو مطلب بے عزتی فیل ہی کب ہوگی جب ان کی اپنی کوئی عزت ہوگی۔ اب تیسری حرکت جناب محترمہ نے یہ فرمائی کہ پروگرام میں سامنے بیٹی کو بٹھایا، اب جو تیسرے مبینہ شوہر ہیں انہوں نے جناب جو خود بیچارے چھٹکو سے ہیں انہوں نے محترمہ کو اٹھا کے الٹا کر دیا اور ان کے بامس دکھائے جا رہے ہیں پروگرام میں، اور بیٹی جو ہے وہ کہے مار مار کے ہنس رہی ہے۔ مطلب سوچیں کہ ایک ایسی ماں جس کو جو پہلے شوہر میں سے بیٹی ہو، جس کی دو طلاقیں ہو چکی ہوں، جس کی تیسری ابھی نئی نئی شادی ہو اور وہ نئے شوہر کے سامنے، میرے خیال سے بڑی محتاط ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اتنے سارے دھکے کھائے ہوں اور اتنی طلاقیں سہی ہوں، اتنے دکھ سہے ہوں، تو ایسی عورت کو شرم آنی چاہیے اپنی بیٹی کے سامنے یہ بیٹھ کے حرکتیں کرتے ہوئے، اور وہ بیٹی کو ہی دکھا رہی ہے اپنے پرائیویٹ مومنٹس کو، وہ اسکرین کے اوپر لا کر دکھا رہی ہیں۔ اچھا اب ان کے بارے میں ہوا کیا ہے، ان کے بارے میں ہماری پاکستان کی جو پولیٹیشین ہے جنہوں نے مذمت کی ہے وہ ہیں جی حنا پرویز بٹ۔ حنا پرویز بٹ جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، وہ ایم پی ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ جو ہیراسمنٹ ہوتی ہے اس میں موسٹلی ان کا کردار ہوتا ہے کہ یہ جا کے ان خواتین کی داد رسی کرتی ہیں، ان کے گھروں تک جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایکٹریس جو تھیں نرگس، ان کو جب ان کے شوہر نے مارا پیٹا تھا تو یہ ان کے گھر گئیں، ان کی داد رسی کی۔ اس کے بعد پھر ہماری ایک اور سنگر ہیں نصیبو لال، ان کے شوہر نے ان کو مارا پیٹا، یہ ان کے گھر بھی گئیں، تو مطلب یہ اچھا کام کر رہی ہیں۔ لیکن آپ اندازہ یہ کریں کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے بس مذمت کر دی۔ آپ تو خود حکومت میں ہیں، آپ کو حکومت کو کہنا چاہیے کہ بھائی اس طرح کے چینلز پہ اس طرح کے پروگرامز کو بین کرنا چاہیے۔ محترمہ لکھتی ہیں حنا پرویز بٹ کہ انتہائی شرمناک حرکت، پیمرا کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا اور لکھا ہمارے چینلز کو کیا ہو گیا ہے، خاتون اینکر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کا گھر نہیں ہے کہ جو کچھ مرضی وہ یہاں پر کرتی پھریں۔ ایسی چھچوری حرکتوں سے باز رہنا بہتر ہے، ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسی حرکتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ اچھا آپ نے کنڈیم کیا ہے حنا پرویز بٹ، میں آپ سے کہہ رہی ہوں بہت اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ کیا؟ یہ چیز آپ نے پیمرا تک یا پیمرا کو تو آپ نے ریکویسٹ کر دیا، آپ نے مریم نواز صاحبہ کو کیوں نہیں کہا؟ یہ تو پنجاب کے اندر لاہور کے دل میں بیٹھ کے پروگرام ہو رہا ہے، کیوں نہیں پابندی لگوائی آپ نے؟ اگر آپ صرف کنڈیم کر دیں گی تو پابندی نہیں لگوائیں گی تو پھر کون دیکھے گا؟ محسن نقوی صاحب سے کیوں نہیں آپ نے کہا کہ اس خاتون کے خلاف جو ہے وہ کچھ ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ بیہودہ حرکتیں رمضان میں ہو رہی تھیں اس وقت کیوں نہیں آپ نے ٹویٹس کیے؟ اس وقت کیوں نہیں آپ نے اس طرح کے گندے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ ایک اور بڑی بیہودہ حرکت ہوئی اور وہ پچھلے دنوں ہوئی اور میں بڑی حیران ہوئی، اس میں بھی ہمارے پولیٹیشنز آ گئے، جبکہ پولیٹیشنز کا بنتا نہیں تھا اس چیز میں آنا۔ اگر دو ایکٹریسز کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں کسی پولیٹیشین کا کیسے کردار آ جاتا ہے کہ وہ آ کے اپنا بیان دینا شروع کر دیتا ہے؟ اب جو دیدار ہیں وہ ڈانسر بھی ہیں، اداکارہ بھی ہیں، انہوں نے ریشم کے خلاف پروگرام میں بیٹھ کے کافی باتیں کیں، اور پھر بعد میں جب ان کو کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں ریشم سے، تو انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے اپنا جوتا دکھایا اور انہوں نے کہا کہ معافی مانگتی ہے میرا جوتا۔ اچھا اس سے پہلے ایک صاحب ہیں جی ڈاکٹر عمر عادل، وہ زنخواہ نما ایک شخص ہیں، وہ ہمیشہ ہی خواتین کے بارے میں بڑی گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی انہوں نے بڑی گندی لینگویج استعمال کی ریشم کے خلاف۔ ریشم کے بارے میں انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریشم جو ہے نا وہ لنگر کا کام بہت کرتی ہیں، تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی اداکارہ بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑی سیلفش بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے سیلفش ہوں گی، وہ اپنے لیے ہوں گی، لوگوں کے لیے ہوں گی۔ یہ ان کی جو نیکی ہے یہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ کافی زیادہ زکوٰۃ ہر سال دیتی ہیں اور وہ لنگر پکاتی ہیں اور لوگوں میں بانٹتی ہیں، یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے، یہ ایک خوبی ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر عمر عادل نے جناب اداکارہ ریشم کے بارے میں بڑے گندے الفاظ استعمال کیے، بڈھیاں ہو گئیاں نے، مائیاں ہو گئیاں نے، جڑے لنگر ونڈ دیاں نے، پتہ نہیں کی بنن دیاں کوشش کر دیے نے، پروگرام دے وچ آ کے بہ جاندیاں نے، انہاں نوں تو کوئی منہ نہیں، مطلب گندی گندی گھٹیا غلیظ باتیں۔ اور آگے سے وہ زنخواہ نما شخص جو ہے کہتا ہے نی بی بی، نہ تیرے اگے کوئی، نہ تیرے پیچھے کوئی، نہ تیرے شادی ہوئے، نہ تیرا او بھائی وہ نیکی کر رہی ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اچھا پھر اس کے بعد
اتنی گندی باتیں بول کے وہ شخص سامنے آیا اور اس نے آ کے معافی مانگ لی اور اس نے کہا ریشم میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، مجھے اس کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے دیرینہ تعلقات تھے ریشم کے ساتھ، آپ تو اس کو بچپن سے جانتے ہیں، تو پھر آپ نے اتنی گندی باتیں کہنی ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ریشم سے کوئی ناراضی بھی تھی تو آپ اب الگ سے ان کے ساتھ کر لیتے۔ پہلے تو آپ نے میڈیا پہ آ کے اس خاتون کو کافی گندا کیا۔ اچھا، اب جب ریشم کو گندا کر لیا ڈاکٹر عمر عادل نے، بیچ میں جناب کود پڑے کون؟ بیچ میں کود پڑی جی دیدار۔ اب دیدار کے ساتھ بیچ میں کون کود پڑی؟ ہماری صوبائی وزیر ہیں جی عظمہ بخاری صاحبہ۔ عظمہ بخاری جو ہیں، ان کا یہ ذرا بیان سنیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ میں نے ابھی جو ہے وہ ایک ہماری تھیٹر کی اداکارہ تھی، ان کی فلم سٹار ریشم کے بارے میں ایک کافی اخلاق سے گری ہوئی جو ہے وہ گفتگو دیکھی، جس پہ یقین مانے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کی جو ہے وہ سکلز پہ کوئی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کسی کی جو ہے وہ کسی اور چیز پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی خاتون کے کریکٹر کے بارے میں گفتگو کرنا اور اتنی بلو دا بیلٹ گفتگو کرنا، اور پھر جو چیریٹی اور خیرات کا کام جو ریشم کرتی ہے، اور میں خود گواہ ہوں کہ میں نے بہت جگہ پر پنجاب کے اسپتال ہوں یا ایون ابھی جو سیلاب آیا تھا اس کے اندر اس نے بہت بھرپور جو ہے وہ سیلاب زدگان کی بھی ہیلپ کی، اور وہ یہ خیرات کا، یہ چیریٹی کا کام، یہ لوگوں کی مدد کرنے کا کام جو کرتی ہے، اس کے اوپر بھی کرٹیسزم، مطلب یہ بلو دا بیلٹ ہے، یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اچھا جی، آپ نے سن لیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر، کیونکہ دو ایکٹریسز ہیں، ان کے درمیان کی لڑائی ہے، کوئی کسی کو بدنام کر رہا ہے، کوئی کسی کو بدنام نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں اچھا کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ لیکن جب آپ ایک سیاستدان ہوتے ہوئے دو ایکٹریسز کی لڑائی کے بیچ میں کوئی ایسی بات کر دے، میرے خیال سے یہ نامناسب ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں عظمہ بخاری صاحبہ نے نیک نیتی سے ایک خاتون کو سپورٹ کیا ہے، لیکن دیکھیں عظمہ بخاری جو ہے نا، وہ موسٹلی ان خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں جن خواتین کو ٹرول کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ کیوں وہ پی ایم ایل این کی سپورٹر ہیں۔ اکثر پی ٹی آئی والے بڑی گندی کیمپین چلاتے ہیں ایسی خواتین کے بارے میں، لیکن ایک ایکٹریس کی دوسری ایکٹریس کے ساتھ لڑائی ہے، اس میں پلیز آپ مت آئیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ پھر دیدار سے جب کہا گیا تو دیدار نے جناب کہا کہ میں کسی بھی صورت معافی نہیں مانگوں گی، اور دیدار نے بیسکلی ریشم کو ایک بہت ہی نیگیٹو اور لوگوں کے گھر اجاڑنے والی شخصیت کہا تھا۔ اچھا، اس کے پیچھے نا میں نے اپنے کچھ سورسز سے کہا کہ مجھے یہ خبر ذرا کنفرم کریں کہ دیدار کو آخر ریشم سے اتنی نفرت ہے کیوں؟ نفرت کچھ اس طرح سے تھی کہ دیدار نے اپنے آخری پروگرام میں جب معافی مانگنے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ محترمہ جو ہیں یہ دن رات میرے ساتھ میرے گھر پہ آتی تھیں، میرے ساتھ ناشتہ کھانا کھاتی تھیں، بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بھی اپنے گھر نہیں پہنچی ہوتی تھی تو مجھ سے پہلے یہ میرے گھر پہنچ چکی ہوتی تھی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کتنی قربتیں تھیں، دونوں ایک ساتھ کتنا رہتی تھیں۔ اور اس کے بعد جو دیدار کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ خاتون لوگوں کے گھر خراب کرواتی ہیں، ڈیفینیٹلی ایسا کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ جو ہے وہ دیدار کے ساتھ پیش آیا ہوگا جہاں ان کے شوہر کو بھڑکایا گیا ہوگا اپنی ہی دوست کے خلاف، اور اسی لیے انہوں نے پروگرام کے اندر بیٹھ کر ان کو ایک نیگیٹو شخصیت جو ہے وہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد جو ریشم ہے وہ سامنے آئی اور انہوں نے آ کر کہا، یعنی ریشم جو ہے نا وہ اپنی ریپیوٹ کے حوالے سے کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ ایک طرف ڈاکٹر عمر عادل پیچھے پڑ گئے، دوسری طرف یہ پڑ گئی۔ تو ریشم نے کہا کہ بھائی اگر انڈسٹری کے اندر میرے بارے میں ایسی بات پھیل گئی تو پھر مجھے کام، آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری میں جب کسی کو بدنام کیا جاتا ہے تو پھر کام ملنا بند ہو جاتا ہے۔ تو ریشم نے ایک نیا انٹرویو دیا اور انٹرویو میں یہ کہا کہ جناب مجھے بدنام اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میں لنگر بانٹتی ہوں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لنگر بانٹنے میں کوئی کسی سے جیلس کیسے ہو سکتا ہے، مگر اس پورے معاملے کے بیچ میں جو ماسٹر مائنڈ نکلا وہ کون نکلا؟ وہ نام آ گیا جی حنا نیازی کا۔ حنا نیازی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے وہاں پہ پروگرام کرتی ہیں۔ اب ان کے بارے میں ایک مشہور و معروف صحافی ہیں نعیم حنیف، انہوں نے ایک نیا انکشاف کر دیا ہے، کیونکہ ریشم جو ہے انہوں نے ایک وائس نوٹ بھیجا ہے نعیم حنیف کو کہ کس طرح سے حنا نیازی کی پچھلے دنوں جو شادی ہوئی ہے اس میں وہ ریشم کو مجبور کرتی رہیں، تھریٹن کرتی رہیں کہ آپ میری شادی پہ آئیں، آپ میری شادی پہ کیوں نہیں آئیں، اور جب وہ نہیں گئیں تو ان کو تھریٹن کرنے کے لیے ایک وائس میسج کر دیا۔ حالانکہ مجھے اس وائس میسج میں کوئی بری چیز نہیں لگی، لیکن اکارڈنگ ٹو ریشم کے ان کو تھریٹن کیا گیا، اور جب وہ نہیں گئیں تو اس لیے دیدار کو بٹھا کے پروگرام میں میرے خلاف استعمال کیا گیا۔ یعنی کہ وہ پروگرامز جو انفارمیٹیو بنائے جاتے تھے لوگوں کے نالج کے لیے، اب وہ بیٹھ کے آپ کے جاری طلاقوں، شوہر اور بیویوں کے بمپس، ان کی گندی حرکتیں، گندے کویسچنز، پلانٹڈ کویسچنز، اور آپ کے گھروں کی لڑائیاں اور آپ کے شوہروں کی لڑائیاں جو ہیں وہ بیٹھنے کے لیے ہم ٹی آر پی کے چکر میں یہ پروگرامز دیکھتے ہیں، یہ گندگی چل رہی ہے۔ اور ہمارے پولیٹیشنز
جن کے اپنے یہ چینلز ہیں، جو ان چینل کے مالکان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، اور جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں انہوں نے جرت تو کی ہے اس کو کنڈیم کرنے کی، لیکن معاملہ انہوں نے پیمرا پہ ڈال دیا ہے۔ وہ مریم نواز سے کہیں، مریم نواز پیمرا کو آرڈر دیں، آرڈر نہیں دے سکتی تو کچھ تو کہیں، کچھ تو اس کے خلاف ایکشن لیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ خواتین کے حق میں بہت بات کرتی ہیں، لیکن بیہودہ خواتین کے لیے تو نا آپ کچھ بھی کریں، اس طرح کی ان کو سپورٹ کریں۔ بہرحال تو آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔